अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 38 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 38 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु मा लकुम इज़ा क़ीला लकुमुन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि सक़लतुम इलल अर्ज़ अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरह इल्ला क़लील। पिछली 37 आयात में सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन से, कुफ़ार से बरात का ऐलान किया। मस्जिद हराम से उनको दूर कर दिया, उनका दाखिला ममनू हो गया। सिर्फ़ वहाँ मुसलमान इबादत कर सकते हैं, हज उम्रा कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हज उम्रा होगा। ज़माना जाहिलियत की तमाम रसूमात अल्लाह ताला ने उनका ख़त्मे का ऐलान कर दिया कि अब अगले साल से कोई काफिर नहीं रहेगा। और उनको 4 महीने दिए, या तो 4 महीनों में रहें, ईमान ले आएँ, या फिर जज़ीरा नुमा अरब को छोड़ के जहाँ चाहें, जहाँ पनाह मिलती चला जाए। ये अल्लाह ताला की वो सज़ा थी जो हर रसूल की जब तालीम मुकम्मल हो जाती थी वो पूरी अपनी कोशिश करते, जो अल्लाह ताला ने उनको किताब दी होती, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया होता, वो लोगों तक पहुँचाते। अगर फिर भी लोग उसको कबूल ना करते तो ये आखिरी फिर अल्लाह का अज़ाब आया जो मुसलमानों के हाथों से आया। अब यहाँ से एक बहुत अहम ग़ज़वा की तरफ अल्लाह ताला जो है वो अब रूए सुखन या कुरान मजीद की बात उस तरफ जा रही है। यह है ग़ज़वा तबूक। इस्लामी तारीख़ का सबसे पहला ग़ज़वा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ़्स नफ़ीस जिसमें आपने हिस्सा लिया वो था ग़ज़वा बदर, जिसमें मुसलमान 13 थे। और अब इसका ज़िक्र है जिसका हमने पीछे सूरह अल अनफ़ाल में बड़ी तफसील से ज़िक्र पढ़ा था। और सहाबा इकराम के अहवाल, उस जंग के अहवाल, उनके ईमान की हालत, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ, अल्लाह के एहसानात, वो सब के सब का उसका ज़िक्र हुआ। और इस सूरत में अब अल्लाह ताला ग़ज़वा तबूक के बारे में बता रहे हैं कि जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद 30,000 से ज़्यादा, 30,000 का लश्कर था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से जाने से पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मुबारक ग़ज़वा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनफ़्स नफ़ीस हिस्सा लिया। और ये पहला ग़ज़वा था जो जज़ीरा नुमा अरब से बाहर किसी सुपर ताकत के साथ मुसलमान अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुसलमानों को इसके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और ये बाकी ग़ज़वात से बिल्कुल मुख्तलिफ था, ये नफ़ीर आम था। बाकी ग़ज़वात में ये है कि फ़र्ज़ किफ़ाया, जैसे हम जनाज़ा पढ़ते हैं कि जिसने पढ़ लिया वो सब की तरफ से हो गया, अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो सारे गुनाहगार हुए, वो ग़ज़वात थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी कि आप उससे पहले नहीं बताया करते थे कि किस बंदे ने कहाँ, किन लोगों के साथ ग़ज़वा है और कहाँ पे जाना है। लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि आप पहले ही ऐलान कर दें कि वास्ता रूमियों के साथ पड़ा है जो वक्त की सुपर पावर हैं। और इतलात के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा लश्कर उनका मौजूद है सरहद के ऊपर। और मुसलमानों ने उनका मुकाबला करना है और अल्लाह के नाम को बुलंद करना है, दीन के लिए लड़ना है, फ़ी सबीलिल्लाह लड़ना है। और इसके लिए अल्लाह ताला का हुक्म था कि जान और माल दोनों पेश करने हैं और किसी बंदे को इसमें रुखसत की इजाज़त नहीं है, हर बंदा इसमें हिस्सा लेगा। ये ऐसा ग़ज़वा था, ये वो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर जो वक्त था वो करीब आ रहा था। तो उससे पहले एक अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े इम्तहान का एक बंदोबस्त किया मुसलमानों के लिए, ताकि दुनिया देखे कि ईमान वाले कौन से होते हैं और दुनिया उनको भी देखे कि मुनाफिक कौन होते हैं। हर किसी की दर्जा बंदी अल्लाह ताला ने लोगों पे ज़ाहिर करनी थी, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते थे खुद।
تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، کچھ ایک دو آیات ہی شاید ہم ہر روز اس کا کر سکیں، لیکن جیسے جیسے بات آگے چلے گی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ لیکن اس کا ابتدا چونکہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، جو رجب 9 ہجری کو مدینہ سے لوگ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس غزوہ میں بغیر جنگ کے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، 30,000 جان نثاروں کو دیکھ کے، جن کے پاس 10,000 سواریاں تھیں، یعنی 3 بندوں کے پاس ایک سواری، پھر کھانے پینے کی قلت، اوپر سے گرمی شدید، کھجوروں کا موسم تیار، قحط سالی کا حال تھا اور فصل تیار تھی۔ اس کے باوجود ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا تو انہوں نے اس کا کس طریقے سے جواب دیا، یہ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ لیکن اس کے شروع میں جب ہم ایک چیز کو اور غور کر لیتے ہیں، ایک چیز کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچ کے جو راستے کا حال تھا، جو باقی چیزیں تھیں انشاءاللہ وہ تو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ اس آیت کو انشاءاللہ آج ہی مکمل ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ دوبارہ اس کو کل بھی ہم دیکھیں گے، تب یہ بات بنے گی اور کچھ ہمیں بات سمجھ آ جائے گی مختصر ترین الفاظ میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ شاہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے 2 لاکھ سے زیادہ فوج، اس کا ایک سال کا پورے راشن کا بندوبست کر کے وہاں پہ اس کا سرحد پہ رکھا تھا کہ 1 سال وہ فوج لڑ سکتی تھی، تیاری کی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کا ایک آپ نے وہاں پہ پہنچ کے، سرحد کے اوپر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جیسے خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے، ایسے ہی یہ خطبہ تبوک بھی ایک عظیم الشان خطبہ ہے، جس میں پورے دین کی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے لشکر میں موجود تھے، وہ اور وہ لوگ جو جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کر لیے کچھ قبائل نے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع ترین الفاظ میں اسلام کی تعلیمات کو دہرایا۔ آج اگر یہ خطبہ ہمارے پیش نظر ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو پھر ہمیں اس خطبے کی بھی سمجھ آئے گی اور ہمیں ان آیات کی بھی سمجھ آئے گی اور سورۃ توبہ کی بھی سمجھ آئے گی اور غزوہ تبوک کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا خاکہ سمجھ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اے ایمان والو، سب سے سچی کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بڑا سہارا انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ تقوی ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ تقوی کرتا ہے تو اس کو سب سے بڑا سہارا میسر آ جاتا ہے۔ سب سے عظیم ملت، سب سے اچھی ملت، ملت ابراہیمی ہے، جس کے اوپر باقی بھی دعویٰ کرتے تھے لیکن عملی طور پہ مسلمانوں کا عمل تھا، ملت ابراہیمی ہے۔ سب سے بہترین سنت، سب سے اچھی سنت، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سب سے بہترین سنت سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور سب سے اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر الہی ہے، اور سب سے عمدہ داستان جو بتائی گئی ہے، جو سنائی گئی ہے، وہ قرآن کے اندر جو داستانیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی سنائی ہیں اور دوسرے لوگوں کی سنائی ہیں، وہ سب سے بہترین داستانیں ہیں۔ اور سب سے اچھا کام عزیمت کا کام ہے۔ ایک رخصت کا کام ہوتا ہے، ایک عزیمت کا کام ہوتا ہے۔ عزیمت عظمت سے ہے، رخصت وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو صرف پورا کرنا، اور عزیمت وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہترین طریقے سے پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد جاتا ہے، تو اس نے رخصت کا کام کیا۔ ایک بندہ وقت سے پہلے جاتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد کے چند کام کرتا ہے، جیسے آج کل ہے مسجد کے اوپر پانی چڑھانا، اذان دینا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، اور نمازیوں کے آنے والے ان کو سہولتیں میسر کرنا، وقت سے پہلے جانا، اور سب سے آخر میں نکلنا، سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، تو یہ صاحب عظیمت بات۔ اسی طرح جمعے والے دن ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تیاری کر کے انسان جمعے کی تیاری میں لگ جائے، اور ایک وہ ہے جس نے عین موقع پہ گیا، خطبہ سنا، نماز پڑھی، تو یہ صاحب رخصت۔ تو سب سے بہترین کام، اچھا کام کیا ہے؟ صاحب عظیمت کام ہے۔
اور سب سے برا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ بدعت ہے۔ جو کوئی دین میں نئی بات دین کہہ کے اس کو جاری کرے وہ بدعت ہے۔ اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ اور سب سے زیادہ معزز اور محترم انسان کی موت شہادت کی موت ہے، سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ اور سب سے زیادہ اندھا پن، یعنی سب سے زیادہ گمراہی اندھا پن جو ہے وہ ہدایت سے گمراہی ہے۔ یہ انسان کے اندھا پن ہونے کی بدترین مثال ہے۔ اور سب سے بدترین تاریکی دل کی تاریکی ہے۔ جس دل روشن ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بدترین تاریکی دل کی تاریکی ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہر حال میں بہت بہترین ہے، اور جو چیز ضرورت ہو انسان کی ضرورت کے مطابق ہو اور اس سے زیادہ اس کے پاس نہ ہو، وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زیادہ عطا کرے اور وہ اس کے ساتھ غفلت کا باعث بن جائے، چیز کی زیادتی ہو جائے، چیز کو زیادہ نعمت مل جائے اور انسان غفلت کا شکار ہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ صرف ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انسان کو۔ اور بدترین توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین توبہ وہ ہے جو انسان موت کے وقت کرے، ساری زندگی غفلت میں گزار کے آخری وقت میں جو توبہ ہوگی تو وہ بدترین توبہ میں سے ایک توبہ ہوگی، غفلت کے باعث وہ۔ اور بدترین ندامت قیامت والے دن ہوگی جب انسان کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ بدترین ندامت ہوگی قیامت والے دن۔ اور بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن جمعے سے پشت پھیر دیتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی ہوتی ہے، مولوی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی طرف پیٹھ کر کے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی پشت مسجد کی طرف ہوتی ہے بجائے اس کے کہ منہ ان کے مسجد کی طرف ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی برے لوگ ہیں وہ جن کی جمعے والے دن پشت مسجد کی طرف ہوگی، اذان اور نماز سے وہ دور ہوتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خطا انسان کی جھوٹی زبان ہے، جھوٹ بولنا انسان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے، جس کا دل غنی ہے اللہ اس پہ راضی ہے، سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے۔ اور سب سے بہترین توشہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے سب سے بہترین توشہ۔ اور سب سے بڑی دانائی انسان کے پاس اگر کوئی موجود ہے تو وہ خشیت اللہ ہے، اللہ کا خوف جس دل کے اندر موجود ہے اس سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے، وہ سب سے بڑا دانا ہے۔ دل میں سب سے راسخ ہونے والے سب سے بڑی چیز وہ انسان کا یقین ہے، دل میں سب سے بڑا انسان کا ایمان اور یقین ہے۔ اور سب سے جو دل میں خراب چیز ہے یعنی کفر کی ایک شاخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دل کے اندر دین کے کسی معاملے کے اندر شک کرنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا میت پر نوحہ کرنا یہ جہالت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جہالت ہے میت کے اوپر نوحہ کرنا۔ مسلمان کے مال میں خیانت جہنم کی گرمی ہے، کسی بھی مسلمان کے مال کی طرف بری نظر ڈالنا یہ جہنم کی گرمیوں میں سے ایک گرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب گناہوں کے سرچشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی شراب گناہوں کی ابتدا کرتا ہے، یہاں سے گناہ کی شروع ہوتے ہیں۔ شراب بدترین ذریعہ معاش کسی کا یتیم کا مال کھانا ہے، بدترین جو انسان دنیا میں مال کماتا ہے وہ کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی کسی اور کو امتحان میں دیکھ کے فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، رب سے توبہ کرتے ہیں کہ یہ شخص اگر امتحان میں ہو سکتا ہے تو میرے لیے بھی امتحان ہوگا۔ وہ دوسروں سے سبق حاصل کرنے والے خوش نصیب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر اور اس کے خاتمے پر ہے۔ انسان ابتدا تو بہت بہترین طریقے سے کرتا ہے، لیکن پھر چلتے چلتے اس کو شیطان قرآن کے راستے سے بھی ہٹا دیتا ہے، دین کے راستے سے بھی ہٹا دیتا ہے، نیک راستوں سے بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو اس مکمل جو انسان کرتا ہے عمل کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اور بدترین خواب وہ ہے جو جھوٹا خواب ہو، یعنی انسان کو خواب آئے نہیں اور وہ دوسروں کو سناتا پھرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، تو یہ بدترین خواب ہے۔
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا وہاں بھی فرمایا اور بہت دفعہ فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، غیبت بہت بڑی معصیت ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، ایک بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں۔ مسلمان کے مال کی حرمت اس کے جان کی حرمت، مسلمان کی عزت کی حرمت اس کی جان کی حرمت کے برابر ہے۔ جو دنیا میں کسی کو معاف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت اس کو معاف فرمائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو غصہ دلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مختصر ترین الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خطبے کو ختم فرمایا۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی اس آیت کا ترجمہ، اس کی جو تفسیر یا اس کی کچھ تشریح ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو کل کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح سنا، جو صحیح صحیح پڑھا، جو صحیح صحیح بولے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔